बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। 7वां असल, अल्लाह ताला का कलाम उसकी ज़ात से कायम और कदीम है, इसी तरह उसकी दूसरी सिफ़ात भी हैं, क्योंकि उसका खवादिस के लिए महल होना मुहाल है, क्योंकि खवादिस तब्दील होते रहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरह उसकी सिफ़ात के लिए भी कदीम होना वाजिब है, लिहाजा उनमें तब्दीली नहीं आ सकती और ना उस ज़ात में कोई हादिस चीज़ आ सकती है, बल्कि वो हमेशा से काबिल तारीफ़ सिफ़ात से मौसूफ़ है और हमेशा हमेशा इसी तरह हालात के तग़य्युर से पाक रहेगा, क्योंकि जो हवादिस का महल हो वो उनसे खाली नहीं रह सकता, और जो हवादिस से खाली ना हो वो खुद हादिस होता है। इज्साम इसलिए हादिस हैं कि उनमें तब्दीली आती रहती है और उनके औसाफ बदलते रहते हैं, तो उनका खालिक उनके तब्दीली को कबूल करने में उनके साथ किस तरह शरीक हो सकता है। बस इस बात पर मुनासिब है कि उसका कलाम कदीम हो और उसकी ज़ात के साथ कायम हो। हादिस वो आवाज़ें हैं जो इस कलाम पर दलालत करती हैं, और जिस तरह ये बात समझ आती है कि बच्चे की पैदाइश से पहले बाप बच्चे के लिए थी, इल्म की तलब और इरादा रखता है, यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होता है और समझदार हो जाता है और अल्लाह ताला उसके लिए वो इल्म पैदा कर देता है जिसकी तलब उसके बाप के दिल में मौजूद थी, तो वो उस तलब पर मामूर हो जाता है जो उसके बाप के साथ कायम थी, और जब तक वो लड़का उसकी मार्फत हासिल नहीं कर लेता इस अमर का वजूद बाकी रहता है। तो इसी तरह इस तलब की समझ भी आनी चाहिए जिस पर यह आयत दलालत करती है, फ़ख़्लअना अलैक, आप अपने नालैन उतार दें, और ये तलब अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके वजूद के बाद मुखातिब हुए, यानी जब उनमें उस तलब की मार्फत पैदा की गई और उन्होंने इस कदीम कलाम को सुना। 8वां असल, बेशक इसका इल्म कदीम है, पस वो अज़ल से अपनी ज़ात व सिफ़ात और इस मखलूक का इल्म रखता है जिसे वो पैदा करता है। जब कोई नई मखलूक पैदा होती है तो उसके लिए उसका नया इल्म पैदा नहीं होता, बल्कि वो इल्म अज़ली के साथ ही उसके लिए वाज़ेह हो जाती है। इसलिए कि अगर हमारे लिए ज़ैद के थ्रू आफ्ताब के वक्त आने का इल्म पैदा हो जाए तो सूरज निकलते तक ये इल्म मख्तर रहेगा, और जब सूरज तुलू होगा तो ज़ैद का आना किसी नए इल्म के बगैर उसी पहले इल्म के साथ मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला के इल्म का कदीम होना समझना चाहिए। 9वां असल, बेशक उसका इरादा कदीम है और वो अज़ल में उन हवादिस से मुतल्लिक है जो अपने वक्त में इस इल्म अज़ली के मुताबिक वजूद में आते हैं, क्योंकि अगर इरादा हादिस होता तो वह हवादिस का महल ठहरता, और अगर वो इरादा किसी दूसरी ज़ात में पैदा होता तो वह अल्लाह ताला उसका इरादा करने वाला ना होता, जैसा कि तुम ऐसी हरकत के साथ मुतहर्रिक नहीं हो सकते जो तुम्हारी ज़ात में ना पाई जाती हो, और ये बात किस तरह तसव्वुर की जा सकती है। इस तरह तो इस इरादे का पैदा होना किसी दूसरे इरादे का मुख्ताज होगा, इसी तरह दूसरा इरादा भी मुख्ताज होगा, और यह बात किसी किनारे तक नहीं पहुंचेगी। और अगर ये बात जायज़ हो कि इरादा किसी इरादे के बगैर पैदा होता है तो जायज़ होगा कि आलम भी किसी इरादे के बगैर पैदा हो, हालांकि ऐसा नहीं। 10वां असल, अल्लाह ताला इल्म के साथ आलिम, ज़िंदगी के साथ जिंदा, कुदरत के साथ कादिर, इरादे के साथ इरादा करने वाला, कलाम के साथ मुतकल्लिम, समात के साथ समी और बसारत के साथ बसीर है, और उसके ये औसाफ इन्हीं सिफ़ात कदीमा से हैं। लिहाजा किसी शख्स का ये कहना कि वो इल्म के बगैर आलिम है, ऐसा ही है कि कोई शख्स कहे कि फ़लाँ माल के बगैर गनी, इल्म के बगैर या मालूम के बगैर आलिम है। हालांकि इल्म, मालूम और आलम एक दूसरे को इसी तरह लाजिम हैं जैसे कत्ल, मकतूल और कातिल बाहिम लाज़िम व मलज़ूम है, और जिस तरह कत्ल और मकतूल के बगैर कातिल का तसव्वुर नहीं हो सकता और मकतूल का तसव्वुर कातिल और कत्ल के बगैर नहीं हो सकता, इसी तरह आलिम का इल्म के बगैर और इल्म का मालूम के बगैर और मालूम का आलिम के बगैर तसव्वुर नहीं हो सकता, बल्कि अकली तौर पर ये तीनों एक दूसरे को लाजिम हैं, वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो जो शख्स आलिम को इल्म से जुदा समझे उसे चाहिए कि उसे मालूम से भी जुदा समझे, नीज़ इल्म को आलिम से भी अलग समझे, क्योंकि इन औसाफ में कोई फ़र्क नहीं। तीसरा रुकन ये अल्लाह ताला के अफ़ाल से मुतल्लिक है, और इसमें भी 10 असूल हैं। पहला असल, इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस आलम में जो कुछ पैदा होता है वो उसके फ़ेल, तख्लीक और बनाने से है, इसके सिवा उस मखलूक का कोई खालिक नहीं और ना ही उसके बगैर कोई मुहदस पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला ने मखलूक और उनकी सनत को पैदा किया, नीज़ उनकी ताकत और हरकत को ईजाद फरमाया, बस उसके बंदों के तमाम अफ़ाल उसी की मखलूक हैं और उसकी कुदरत से मुतल्लिक हैं। इसकी तस्दीक इस इरशाद रुबानी
سے ہے। اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ارشاد خداوندی ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ نیز ارشاد فرمایا، ترجمہ، گفتگو آہستہ کرو یا بلند، وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے، کیا وہ جس نے پیدا کیا نہیں جانتا، حالانکہ وہ نہایت لطیف اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس نے بندوں کو ان کے اقوال، افعال اور قلبی اسرار اور پوشیدہ باتوں میں بھی پرہیز کا حکم دیا، کیونکہ وہ ان کے افعال کی جگہوں کو بھی جانتا ہے، اور اس علم پر تخلیق سے استدلال کیا، اور وہ بندوں کے قتل کا خالق کیسے نہیں ہوگا، حالانکہ اس کی قدرت کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور یہ بندوں کے بدنوں کی حرکتوں سے متعلق ہے، اور حرکتیں ایک جیسی ہیں، اور ان کے ساتھ قدرت کا تعلق ذاتی طور پر ہے، تو کسی وجہ سے اس کا تعلق بعض حرکات کے ساتھ ہوگا اور بعض کے ساتھ نہیں ہوگا، حالانکہ حرکات ایک جیسی ہیں۔ یا کوئی حیوان کسی طرح اپنے کام کو پیدا کرنے میں مستقل ہوگا، حالانکہ مکڑی اور شہد کی مکھی اور دیگر حیوانات سے نہایت لطیف صنعتیں صادر ہوتی ہیں اور ان سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو تمام ارباب کے رب کے بغیر وہ کس طرح خود بخود اسے بنا لیتی ہیں، حالانکہ جو عمل اس سے صادر ہو رہا ہے وہ اس کی تفصیل کو نہیں جانتی۔ چھوڑیے مخلوق عاجز ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین کا حاکم اپنے اور نیچے کا تنہا بادشاہ ہے، اوپر اور نیچے کا تنہا بادشاہ ہے۔ دوسرا اصل، بندوں کی حرکات کو صرف اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بطور کسب وہ افعال بندوں کی طاقت میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت اور جو کچھ طاقت میں ہے دونوں کو پیدا کیا، اختیار اور مختار دونوں کو پیدا فرمایا۔ طاقت بندے کا وصف ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کا کسب نہیں ہے۔ حرکت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور بندے کی صفت اور کسب بنایا، یہ اس کی قدرت میں ہے جو اس کا وصف ہے۔ حرکت کی ایک اور صنعت کی طرف نسبت ہے جسے قدرت کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت کے اعتبار سے اسے کسب کہا جاتا ہے۔ یہ محض جبر یعنی مجبور کرنا کیسے ہوگا، حالانکہ وہ اختیاری اور اضطراری حرکت میں فرق ضرور سمجھتا ہے۔ یہاں یہ بندے کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اسے کسب کی ہوئی حرکات کے اجزاء اور ان کی تعداد کا تفصیلی علم نہیں ہے۔ جب دونوں طرفیں باطل ہو گئیں تو اعتقاد میں اعتدال باقی رہ گیا، وہ یہ کہ تخلیق کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مقدور ہیں، اور بندے کی قدرت میں دوسری جہت سے آتے ہیں جسے اکتساب کہا جاتا ہے۔ اور قدرت کے مقدور سے متعلق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف اختراع پیدا کرنا ہی ہو، کیونکہ ازل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس عالم سے متعلق تھی، لیکن اس وقت اس کی اختراع حاصل نہ تھی، اور اختراع کے وقت اس کے ساتھ ایک دوسرے قسم کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قدرت کا تعلق مقدور چیز کے حصول کے ساتھ خاص نہیں۔ تیسرا اثر، بندے کا فعل اگرچہ اس کا کسب ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہونے سے خارج نہیں ہو سکتا، لہٰذا ملک و ملکوت میں آنکھ کا چھپکنا، دل کی توجہ یا آنکھ کا متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قضا و قدرت، ارادے اور مشیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ شر اور خیر، نفع نقصان، اسلام اور کفر، عرفان و انکار، کامیابی و ناکامی، گمراہی و ہدایت، فرما برداری و نافرمانی، شرک و ایمان اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے۔ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے دے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا، حالانکہ لوگوں سے سوال ہوگا۔ اس پر امت کا یہ متفق لائق قول دلالت کرتا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے۔ عقلی طور پر اس پر دلیل یہ ہے کہ گناہ اور جرائم کو اگرچہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اور وہ ان کا ارادہ نہیں کرتا، اور یہ دشمن یعنی شیطان لعین کے ارادے کے مطابق جاری ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور جو کچھ دشمن کے ارادے کے مطابق جاری ہونا ہے وہ امور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے موافق جاری ہونے والے امور سے زیادہ ہیں۔ تو بتائیے کوئی مسلمان اس بات کو کس طرح جائز سمجھے گا کہ اس جبار بادشاہ کو جو عزت و جلال والا ہے ایسے رتبے کی طرف لوٹایا جائے کہ اگر کسی بستی کے سردار کو اس کی طرف لوٹایا جائے تو وہ بھی اس سے نفرت کرے، یعنی اگر اس گاؤں میں اس کا کوئی دشمن ہو اور اس کے مقابلے میں اس کے ارادے سے کام زیادہ ہوتا ہے تو وہ سردار اس ریاست سے ہاتھ اٹھائے گا اور مخلوق پر گناہوں کا غلبہ رہتا ہے، اور اہل بدعت کے نزدیک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ظاہر ہوتا ہے، تو یہ نہایت درجے کی کمزوری اور عاجزی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عجز ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کا رب ہے، ظالموں کے اس قول سے بہت بلند ہے،
پھر جب یہ بات ثابت ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اس کی مراد ہونا بھی صحیح ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس سے منع کیسے کرتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم کیسے دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں حکم ارادے کا غیر ہے، اسی لیے جب کہ مالک اپنے غلام کو مارتا ہے اور بادشاہ اسے اس پر تنبیہ کرتا ہے اور وہ بادشاہ کے سامنے غلام کی سرکشی کی شکایت کرتا تو سلطان اسے جھٹلا دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنی دلیل کو ظاہر کرنے کے لیے کسی کام کا حکم دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے سامنے مخالفت کرے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے اس سواری پر ذہن باندھ دو، تو وہ اسے ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جس کی تعمیل اس کا مقصود نہیں، اور اگر وہ اسے حکم نہ دیتا تو بادشاہ کے سامنے اس کا عذر صحیح قرار نہ پاتا، اور اگر وہ غلام سے تعمیل کا ارادہ کرے تو اپنے نفس کی ہلاکت کا ارادہ ہوگا، اور یہ محال ہے۔ چوتھا اصل، اللہ تعالیٰ تخلیق و ایجاد اور مکلف بنانے کے ذریعے فضل و احسان فرمانے والا ہے، حالانکہ پیدا کرنا اور مکلف بنانا اس پر واجب نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں یہ بات اس پر واجب ہے کیونکہ اس میں بندوں کی بھلائی ہے، لیکن یہ بات محال ہے کیونکہ وہ واجب کرنے والا، حکم دینے والا اور منع کرنے والا ہے، تو وہ ایجاب اور لزوم و خطاب کا حذف کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب سے دو باتوں میں سے ایک بات مراد ہوتی ہے، یا وہ عمل کرنا جس کے چھوڑنے میں آئندہ نقصان ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے تاکہ وہ اسے آخرت میں آگ کا عذاب نہ دے، یا فوری نقصان کا خطرہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے پیاسے پر پانی پینا واجب ہے تاکہ وہ مرنے سے بچ جائے، یا اس سے مراد وہ امر ہے جس کا عدم محال تک پہنچاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے معلوم کا وجود واجب ہے کیونکہ اس کا عدم محال تک پہنچاتا ہے، یعنی علم جہالت بن جاتا ہے۔ اب اگر ہمارے مخالف کی مراد یہ ہے کہ پہلے معنی کے اعتبار سے تخلیق اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو نقصان کو نشانہ بنایا، اگر دوسرا معنی مراد ہے تو وہ مسلم ہے کیونکہ علم ہونے کے بعد معلوم کا وجود ضروری ہے، اور اگر تیسرا معنی مراد ہے تو اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ اور یہ کہنا کہ بندوں کی مصلحت کے لیے واجب ہے تو یہ بات فاسد ہے، کیونکہ جب بندوں کی بھلائی کو چھوڑنے سے اسے نقصان نہیں ہوگا تو اب اس کے حق میں وجوب کا کوئی مطلب نہ ہوگا۔ پھر بندوں کی بھلائی کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں جنت میں پیدا کرتا، اب جبکہ آزمائشوں کی جگہ پیدا کیا، پھر ان کو خطاؤں کا حسب بنایا، پھر عذاب کے خطرے اور حساب و پیشی کا خوف دلایا، تو کون عقل مند اس کو قابل رشک سمجھے گا؟ پانچواں اصل، اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ مخلوق کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے، اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ اگر ایسا کرنا جائز نہ ہوتا تو اسے دور کرنے کی دعا کیسے صحیح ہوتی؟ حالانکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپ کی تصدیق نہیں کرے گا، پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ اسے تمام اقوال کی تصدیق کا حکم دیں، اور ان اقوال میں ایک قول یہ بھی تھا کہ وہ آپ کی تصدیق نہیں کرے گا، تو وہ اس قول کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ تصدیق نہیں کرے گا، اس بات کا وجود محال ہے۔ چھٹا اصل، اللہ تعالیٰ کسی سابق جرم اور آنے والے ثواب کے بغیر بھی مخلوق کو درد اور عذاب پہنچا سکتا ہے۔ معتزلہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی ملک میں تصرف کر سکتا ہے، اور اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ اس کا تصرف اس کی ملک سے تجاوز کر جائے، اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ غیر کی اجازت کے بغیر اس کی ملک میں تصرف کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کسی کی ملک ہی نہیں کہ اس کا تصرف ظلم قرار پائے، اور اس پر دلیل اس عمل کا پایا جانا ہے، مثلا جانوروں کو ذبح کرنا انہیں تکلیف پہنچانا ہے، اور انسانوں کی طرف سے انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے حالانکہ ان سے کوئی جرم صادر نہیں ہوا۔ ازالہ شبہ، اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کر کے جس قدر انہوں نے تکالیف اٹھائی ہوں گی ان کا بدلہ دے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، تو ہم کہتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جس چیونٹی کو روندا گیا اور مچھر کو مسلا گیا انہیں ان اذیتوں کا بدلہ دینے کے لیے زندہ کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، تو ایسا شخص شریعت و عقل سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ کہا جائے گا اگر ثواب اور حشر کا واجب ہونا اس لیے ہے کہ اس کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ضرر ہے تو یہ بات محال ہے، اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہے تو یہ بات گزر چکی کہ وہ غیر مفہوم ہے کیونکہ وہ واجب کے مذکورہ معنی سے خارج ہے۔ ساتواں اصل، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر زیادہ نیک بندوں کی رعایت واجب نہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اس کے حق میں وجوب عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے اس کے افعال کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی جبکہ لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔
بتائیے اگر ہم معتزلی کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں تو وہ اپنے اس قول کا کیا جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ پر زیادہ نیکی کرنے والے کی رعایت واجب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں آخرت میں ایک بچے اور بالغ کے درمیان مناظرہ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں حالت اسلام میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بالغ کے درجات بڑھا دیتا ہے اور اسے بچے پر فضیلت دیتا ہے کیونکہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ایمان اور اطاعت کی مشقت برداشت کی، اور معتزلی کے نزدیک یہ فضیلت واجب ہے۔ اگر بچہ پوچھے اے رب تو نے اسے مجھ سے زیادہ مرتبہ کیوں عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ جواب دے اس لیے کہ یہ بالغ ہوا اور اس نے عبادات میں کوشش کی۔ اب بچہ کہے کہ تو نے مجھے بچپن میں موت دے دی، تجھ پر واجب تھا کہ مجھے زندہ رکھتا، حتیٰ کہ میں بالغ ہو کر محنت کرتا تو نے اس کو زیادہ عمر دی اور اب فضیلت عطا فرمائی، اس لیے تو نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یوں دے کہ میں جانتا تھا اگر تو بالغ ہو گیا تو شرک کرے گا یا میری نافرمانی کرے گا تو تیرے لیے بچپن میں فوت ہو جانا بہتر تھا۔ معتزل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جائے گا۔ اب اگر جہنم کے طبقے میں سے کافر بولیں اور کہیں اے رب کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ ہم بالغ ہو کر شرک کریں گے تو نے ہمیں بچپن میں موت کیوں نہیں دی؟ اب ہم مسلمان بچے کے مقام سے کم پر ہی راضی ہو جاتے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس صورت میں کیا اس بات پر یقین رکھنا لازمی نہیں کہ امور الہیہ اتنی جلالت کی وجہ سے معتزلہ کے ترازو میں تولنے سے بلند ہیں؟ ازالہ شبہ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی رعایت پر قادر ہونے کے باوجود بعض اوقات ان پر اسباب عذاب مسلط کر دیتا ہے اور یہ بات کبھی ہے حکمت کے لائق نہیں، تو ہم کہتے ہیں کبھی وہ چیز ہوتی ہے جو غرض کے موافق نہ ہو، حتیٰ کہ ایک چیز کسی شخص کے نزدیک کبھی ہوتی ہے اور اس کے غیر کے نزدیک اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک کے غرض کے موافق ہوتی ہے دوسرے کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کے رشتہ دار اس کے قتل کو کبھی سمجھتے ہیں لیکن اس کے دشمن اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر کبھی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غرض کے موافق نہ ہو تو یہ محال ہے کیونکہ وہ غرض سے پاک ہے، پس اس سے کبھی بات کا تصور نہ ہوگا، جس طرح اس سے ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے غیر کی ملک میں تصرف کا تصور نہیں ہوتا۔ اور اگر کبھی سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غرض کے موافق نہ ہو تو تم نے یہ کیوں کہا کہ اس کے لیے محال ہے؟ یہ تو محض ایک خواہش ہے جس کے خلاف وہ بات گواہی دیتی ہے جو ہم نے اہل جہنم سے مناظرہ کے بارے میں ذکر کی۔ پھر حکیم کا معنی ہے وہ ذات جو اشیاء کے حقائق کو جانتی ہو اور اپنے ارادے کے مطابق اس کے فعل پر قادر ہو، تو یہ بات کس طرح نیکوکار کی رعایت کو واجب کرے گی، جبکہ ہمارے ہاں حکیم دانا وہ شخص ہوتا ہے جو اچھے لوگوں کی رعایت اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا میں تعریف اور آخرت میں ثواب حاصل کرے، یا اس کے ذریعے اپنے آپ سے آفت کو دور کرے، اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔